बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, इलेक्शन की बहुत गहमा गहमी थी कि इलेक्शंस होंगे तो क्या होगा। इलेक्शंस हो गए, उसके बाद बहुत गहमा गहमी थी ज़िमनी इलेक्शन की, वो भी हो गए। उसके बाद क्या हुआ, हमने खास तौर पर बात करनी है अपने इस प्रोग्राम में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, चूंकि इससे बहुत से लोगों का रोजगार वाबस्ता है और हम वास्ता बिल वास्ता हमारा कहीं ना कहीं ताल्लुक जरूर होता है रियल एस्टेट के साथ। रियल एस्टेट के हवाले से कौन सी पॉलिसीज हैं जिनको बेहतर होना चाहिए, आया कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिन पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिन पर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे इदारों की क्या जिम्मेदारियां हैं, जो मुतल्लिका इदारे हैं। हमने अपने रिसेंट पास में LDA के साथ भी प्रोग्राम किया, हमने लाहौर में CBD के साथ भी प्रोग्राम किया, वो इदारों की क्या जिम्मेदारियां हैं उस पर भी हमने बात की। हमने गवर्नमेंट के हवाले से भी बात की, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। मगर हमारे खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी इस इलेक्शन के साथ कि इलेक्शन के बाद मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, हमारी सरमायाकारी महफूज होगी और यकीनन कोई अवाम दोस्त पॉलिसीज आएंगी जिसकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी दोबारा से शुरू हो जाएगी। जो एक ट्रस्ट का फुकदान था वो खत्म होगा। आज के प्रोग्राम में हमने इस पर बात करनी है कि इलेक्शन के बाद अब तक क्या चेंजेस आ चुकी हैं और किन पॉलिसीज पर काम जारी है। नाज़रीन, आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट ऑल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन जनाब मियां मुबशर शेख साहब को, आपको वेलकम करते हैं। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है GM OZ डेवलपर्स जनाब आतिफ अजीज साहब ने, आपको भी वेलकम करते हैं। मियां साहब, आपसे आगाज़ करूंगा, क्या कहेंगे, इलेक्शन के हवाले से बड़ी गहमा गहमी थी, इलेक्शंस होंगे, मार्केट में एक पॉजिटिविटी आएगी, इकोनॉमी के हवाले से भी बेहतरी आएगी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बेहतरी आएगी और बिलखसूस रियल एस्टेट के हवाले से बेहतरी आएगी। तो मुबशर साहब, क्या देखते हैं, क्या चेंजेस आए हैं अभी तक इलेक्शन के बाद? जी बिल्कुल, मैं ये चीज़ समझता हूँ जी कि अभी जैसा कि आप देखते हैं कि अभी गवर्नमेंट नई बनी है और नई गवर्नमेंट जो है नई पॉलिसियाँ उसके साथ जो है ना अभी अपनी मुतारिफ करवाएगी और अपना बजट देने के लिए जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं डिपेंड करती है कि हमारी जो इकनॉमिकली सूरत हाल है और माशी सूरत हाल जो हमारी है IMF के साथ रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, उनकी शराइत क्या आती हैं, उनके हवाले से वो हमें कितना टफ शर्तों पर लोन देते हैं, हमें टैक्स की कलेक्शन के लिए कितना बेहतर करने के लिए कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह नई गवर्नमेंट जो एक मैंडेट के साथ आई है, इसके साथ हमें जो है ना मुनासिब शर्तों पर जहाँ पर कर्जे मिलेंगे वहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर में भी रिलीफ मिलेगा। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर आप जानते हैं कि ऐसा सेक्टर है रिजवान भाई कि ये जब चलता है तो इसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ इकोनॉमी की भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत है जी रियल एस्टेट की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाबस्ता है इससे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप ये चीज़ देखें कि जिन ममालिक में भी रियल एस्टेट सेक्टर, अगर आप आज एग्जांपल दें, UAE की एग्जांपल ले लें, आप कनाडा की ले लें, पुर्तगाल की ले लें, और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को बेस बनाकर अपनी मुल्क की इकोनॉमी जो है उसे चलाया और बाहर से पैसा जो है वो मंगवाया है। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है, और आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा क्योंकि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हिट जा रहा है और ख़ास तौर पे मैं तो इसे हर प्रोग्राम आपका देखता हूँ और आपका बहुत ज़रूरत है, वक्त की जरूरत है। हर दूसरा बंदा, बल्कि मैं तो कहता हूं हर शख्स ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता है रियल एस्टेट के साथ वाबस्ता है। तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से रिजवान सरवर साहब ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जो भी बंद कमरों में बैठ के पॉलिसीज बनती हैं वो बनने से हमेशा जो है वो नुकसान हुआ है। ठीक है। और वो लोग जो कि असेसमेंट के बगैर पॉलिसीज बनाते हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी आपकी एसोसिएशंस हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल एस्टेट कम्युनिटी को, उनके साथ मुशावरत के साथ अगर पॉलिसीज बनाई जाएं तो मैं ये चीज़ समझता हूं कि ना सिर्फ टैक्स की कलेक्शन ज़्यादा बेहतर होगी, लोग टैक्स नेट में भी ज़्यादा आएंगे। बिल्कुल। अभी तक मियां साहब क्या देखा है आपने, संजीदा है आया ये गवर्नमेंट इस हवाले से रियल एस्टेट को लेके, और इस पर कोई मीटिंग्स हुई हो, इस पर कोई प्लानिंग हुई हो, इस पर कोई किसी किस्म का कोई पॉलिसी दी हो, आया इस पर कोई संजीदगी आपको नजर? देखिए, मैं एक तो आपको ये चीज बताऊंगा रिजवान भाई कि ये गवर्नमेंट अभी आई है, लास्ट जब इनके आखिरी अयाम चल रहे थे तो वजीर खजाना थे इसहाक डार साहब, तब हमारी इसहाक डार साहब से मीटिंग हुई 7E के हवाले से और उन्होंने एक रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा अच्छा रिलीफ दिया, जो कि हम हाई कोर्ट से सिंगल बेंच में विन किए हुए थे 7E का केस, तो उसमें इन्होंने रिलीफ दिया कि 7E को सस्पेंड कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है, डबल बेंच का जो फैसला था, वो फिर 7E के हक में गवर्नमेंट की तरफ आया। तो अभी फिर उसे जो है ना इम्प्लीमेंट कर दिया गया उसका।
تو اس حوالے سے میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اکانومی کو چلانے کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں ہمیشہ دبنگ فیصلے لیتے ہیں، اور مجھے بہت ساری امید ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی ایسے فیصلے لیں گے جس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلے. دیکھیں ریئل اسٹیٹ سسپینڈ کرنے کی کیا وجہ تھی اس میں مبشر صاحب، یہ جو قانون کو آپ بتا رہے ہیں؟ سر 7E کا قانون، سب سے پہلے تو رضوان بھائی ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ 7E ہے کیا. ٹھیک ہے. ہمیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں کہ ہر 2-4 سال بعد 5 سال بعد ایک بریک آتا ہے، اور اس بریک کے ساتھ پھر جو ہے نا اسی طرح سے چلتا ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ ہمیں کسی مایوسی میں یا کسی ایسی چیز میں نہیں جانا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمیں 7E کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہے. یہ پالیسی جو ہے یہ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس اپنا رہائشی یا کمرشل پلاٹ یا آفس کا پلاٹ ہے، یا اس پہ گھر بنا ہوا ہے یا اس کا پلازا بنا ہوا ہے، تو اس پہ 7E کا ٹیکس جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اس کے علاوہ کسی کے پاس FBR ویلیو کے مطابق 2.5 کروڑ روپے سے اوپر کی پراپرٹی موجود ہے تو وہ بھی ٹیکس نیٹ میں اس 7E کے ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے گا. لیکن اگر 2.5 کروڑ سے اوپر اضافی پراپرٹی اس کے پاس اپنے گھر سے یا پلازے سے موجود ہے تو اس کے اوپر سالانہ 1% جو ہے وہ گورنمنٹ کو ادا کرے گا. ہر سال وہ اپنے گوشوارے کے ساتھ اس میں وہ 1% اسے ادا کرے گا. اس میں گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے جو لوگوں نے زیادہ ایکسٹرا پلاٹ لے کے رکھے ہیں اور جو لوگ گھروں کے لیے پلاٹ نہیں لے پا رہے، اس چیز میں اس چیز کے لیے مدد ملے گی. تو جہاں پر ایک یہ بہتر فیصلہ دکھائی دیتا ہے وہاں پر کچھ لوگوں کے لیے تو یہ بزنس ہے، انویسٹر کے طور پہ کچھ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، مگر جہاں ایز انویسٹر ہم دیکھیں، لیکن بالکل صحیح بات ہے، بہت سے لوگوں کے تو اپنے گھر کی ضرورت ہے تو وہ پھر افیکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں سے. لیکن رضوان بھائی ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ اس سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی آئیں گی جس سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہوں گے. اس سے بہتر بہت سارے فارمولے ہیں جو ہم بنائے جا سکتے ہیں. پروگرام کا وقت شارٹ ہے لیکن میں آپ کو ایک آدھ ملک کی ایگزامپل دوں گا. آپ اگر یونائٹڈ کنگڈم میں اگر آپ لگاتے ہیں تو یونائٹڈ کنگڈم میں جو پہلا گھر خریدتا ہے اس پہ ٹیکس جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا گھر خریدے گا اس کے لیے ٹیکس کی ریشو زیادہ ہے. جو تیسرا گھر خریدے گا اس کے لیے ٹیکس کی ریشو اس سے زیادہ ہے. تو ہم اس فارمولے پہ ہمیں جانا چاہیے. ایک بندے نے اپنے رہائش کے لیے بڑی مشکل سے اگر گھر خریدا ہے تو اس پہ اس طرح سے ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ٹیکس نہ ہونے کے برابر اور کم ہونا چاہیے، بلکہ گورنمنٹ کو اس کے لیے ریلیف دینا چاہیے. بالکل صحیح بات. میں اسی لیے یہ چیز کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے وابستہ ہیں، جو ہماری ایسوسیشنز ہیں، اگر ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بنایا جائے تو یقینی طور پر ٹیکس نیٹ میں بھی اضافہ ہوگا اور ٹیکس کا ریونیو جو ہے وہ بھی زیادہ جنریٹ ہوگا. اور اس میں خوشی سے لوگ ٹیکس دینا بھی پسند کریں گے. اور میرے خیال سے اگر اس طرح کا قانون بن جائے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اس حوالے سے، کیونکہ میاں صاحب میرے خیال سے بڑی ضرورت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ بھی اس سے ایگری کریں گے کہ بڑی ضرورت ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے پہلے، کیونکہ لوگوں کو تو ان قانون کا پتہ ہی نہیں ہے، پبلک میں اس کے حوالے سے بات ہی نہیں کی جاتی. سر میں رضوان بھائی آپ کو ایک چیز بالکل کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلی چیز جو ہے نا، میں میڈیا پہ بیٹھ کے ایک بات کروں گا جس میں ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے زیادہ جو ہے نا یہ چیز پھیلائی جاتی ہے، جو مایوسی کی بات ہے نا جی، اس پہ سب سے زیادہ ریٹنگ بھی آتی ہے اور اس سے زیادہ سب سے زیادہ پھیلایا جاتا ہے. ہم کیوں یہ بات نہیں کرتے؟ بات کم ہوتی ہے، پرابلمز پہ زیادہ ہوتی ہے. پرابلمز پہ زیادہ ہوتی ہے. تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں، آپ یقین جانیے، آپ دنیا کے مختلف ممالک میں پھر لیجئے، آپ کو پاکستان بہت سارے ممالک سے سستا نظر آئے گا، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بہت سستا نظر آئے گا. لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ کم ہے. اسے انکریز کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. ہمیں انڈسٹری کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جتنی انڈسٹری ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل لنک ہے. اور سر ریئل اسٹیٹ سیکٹر تو ہے ہی ایسا سیکٹر جس کے ساتھ ہر انڈسٹری جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی حوالے سے لنک ہے. تو جب یہ چلے گی تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور بقایا چیزیں. تو ہمیں ٹیکس لینا اگر مقصود ہے تو ہم ان لوگوں کو بے روزگار کیے بغیر اپنا ٹیکس بھی پورا کر سکتے ہیں اور یہ انڈسٹری بھی چلتی رہے. یہ چیز جو ہے وہ زیادہ بہتر جو ہے نا معاملہ. بالکل ٹھیک ہے. عاطف صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ کا چونکہ تعلق ہائی رائز بلڈنگ کے حوالے سے ہے، ہائی رائز انڈسٹری کے حوالے سے ہے، جو کہ اب وقت کی ضرورت بنتا جا رہا ہے. آپ نے کیا دیکھا ہے الیکشن کے بعد کی اور پہلے کی صورتحال میں کیا فرق؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ رضوان صاحب، آپ نے انوائٹ کیا.
سیکنڈ جو ٹیکسیز کے حوالے سے بات مبشر صاحب نے کی، اس پہ تھوڑا سا میں ایڈ آن کرتا ہوں. 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے کہ ہمیں ٹیکسیز کی امپلیکیشنز اور اس کی پریکٹیکلٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پرابلم سب سے بڑا کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج میں ایک پروڈکٹ پرچیز کر لیتا ہوں، آج پرچیز کر کے اس کو میں 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد لیکویڈیٹ کرتا ہوں. جب میں لیکویڈیٹ کروں گا تو اس کے اوپر کیپٹل گین ٹیکسز آئیں گے. اب کیپٹل گین ٹیکسز کی کیلکولیشنز کیا ہیں؟ اس کے بعد 7E کے اوپر تو ابھی فار انسٹنس وہ بھی امپلیمنٹ ہوا ہے تو لوگ اس کے اوپر بات کریں. اس کے علاوہ اور بھی ٹیکسیز ہیں. وہ جو ٹیکسیز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے کہا کہ فار انسٹنس میرے پاس 2 کروڑ روپے کا پراپرٹی ہے، آج میں نے پرچیز کیا، میں 1 سال کے بعد اس کو جب مارکیٹ میں سیل کرنے چاہتا ہوں مجھے 2 کروڑ 20 لاکھ ملتا ہے، تو مجھے 20 لاکھ کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس دینا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، جو اوورسیز کلائنٹس ہیں وہ بھی اس طریقے سے یہی سمجھ رہے ہیں، یا جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کر رہے. اس گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے کہ جو کیپٹل گین ٹیکسز ہیں ان کو گائیڈ کیا جائے صحیح طریقے سے کہ وہ صرف جو کیپٹل گین آئے گا صرف اس کے اوپر ٹیکس ہوگا. سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہائی رائز اس وقت وقت کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کلمہ چوک پہ CBD کا آغاز کیا. اس کے علاوہ گلبرگ کے اندر، DHA کے اندر، فیروز پور روڈ کے اندر، رائے ون روڈ کے اوپر جتنے بھی ہمارے ہائی رائز پروجیکٹس ہیں وہ جیسے ہی اناؤنس ہوتے ہیں ودن 6 to 8 منتھ وہ سیل ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ کسی بھی اچھی سوسائٹی کے اندر 5 مرلے کا گھر یا پلاٹ گھر کی بات کر لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں تو آپ کو مور اور لیس 2.5 کروڑ 2 کروڑ کے قریب ملتا ہے اس سے. اب ایک جو اس میں سب سے بڑا وہ بینیفٹ وہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو 4 سال کا 3 سال کا پلان بھی مل جاتا ہے، ایک ریزیڈنس بھی مل جاتی ہے. پھر ایک ہائی رائز بلڈنگ کے اندر آپ کو ڈیڈیکیٹڈ پارکنگ بھی ملتی ہے، اس میں آپ کو ڈفرینٹ امینٹیز مل جاتی ہیں، سیکیورٹی مل جاتی ہے. خاص طور پہ اوورسیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کو اگر فار ایگزامپل وہ زیادہ ٹائم ملک سے باہر ہیں تو ان کی پراپرٹی بھی یہاں سیکیور ہے، ان کا سامان بھی سیکیور ہے. اس ایسپیکٹ سے بھی یہ پازیٹیو. اور ایک یہ بھی چیز کے ساتھ ان کو امینٹیز بھی مل جاتی ہیں انڈر ون روف، لائک وہ شاپنگ ایریا بھی مل جاتا ہے. لائک جیسے میں اپنے ہمارے ایک پروجیکٹ ہے بیری اسکائی، بیری آرچرڈ فیز 4 میں، اور ابھی ہم نے ریسنٹ لانچ کیا لاہور اسکائی فیروز پور روڈ پہ. وہاں پہ ہم نے اسپا، سونا، جمنیزیم، سوئمنگ پول اور اس طرح کی جتنی اسمارٹ اپارٹمنٹس ہیں، آپ اپنے فون سے اپارٹمنٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وہاں کی الیکٹریسٹی سہولیات آپ نے فراہم کی خاص طور پہ اوورسیز کے حوالے سے. میاں صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جگہ کم ہے، رہائش زیادہ ہے، تو یہ لوگوں کی ضرورت بھی ہے، اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، لیکن ہم نے ہاؤسنگ پروجیکٹس کو بھی دیکھنا ہے چونکہ ایگریکلچرل لینڈ استعمال ہو رہی ہے، وہاں پر بھی کوئی فراڈلنٹ ایکٹیویٹی نہ ہو. یہ تمام تر چیزوں پہ آپ سے بات کریں گے. ابھی وقت ہوا ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کے بعد کی صورتحال کیا ہے، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، پالیسیز میں کیا چینجنگز ہونے جا رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو وقت کی ضرورت ہے، ہائی رائز کی طرف بہت رجحان ہے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کا، مگر ان کے بہت سے کنسرنز بھی ہوتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤسنگ پروجیکٹس، کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں نئے سے نئے ہاؤسنگ پروجیکٹس آتے ہیں، مگر ان میں کون سے ایسے بلڈرز اور ایسے ڈیولپرز ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، کہاں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. یہ تمام ایسپیکٹس ہم کور کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں آل لاہور ریالٹرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب میاں مبشر صاحب. میاں صاحب کیا کہیں گے، کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح سے کیٹیگرائز کریں گے ہاؤسنگ پروجیکٹ کو اور ایک ہائی رائز پروجیکٹ کو؟ دیکھیں سر رضوان صاحب، سب سے مین چیز جو ہے، اگر ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا ہوگا کہ ہائی رائز ہم اگر بنانے جا رہے ہیں تو ہائی رائز کے لیے اگر ایک پلاٹ پہ ہم نے 10 کنال کے پلاٹ کے اوپر 12 منزل یا 14 منزل ہم نے اپروول دے دی ہے، یا 20 منزل یا 22 منزل کے دعوے کیے جا رہے ہیں، ہم نے اس چیز کی اپروول دے دی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اس 22 منزل کے لیے 20 منزل کے لیے ہمیں جو جنرل طور پر پارکنگ ہے، اس کا جو سیوریج کا نظام ہے، آیا اس 22 کنال کے پلاٹ کے لیے سیوریج کا نظام اتنا موجود ہے، اور جو ہمارا الیکٹریسٹی کا نظام ہے اور بقایا جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے موجود ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہائی رائز اتنی زیادہ کھڑی کر دیں، اس کے لیے ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے نہ ہو. روڈز جو ہیں وہ وہاں سے جب 22 منزل کی 20 کنال کی گاڑیاں جب نکلیں وہاں سے، اگر 900 گاڑی وہاں سے نکلے تو وہ روڈ ڈیلی چوک ہو جایا کرے اور اس میں پرابلم آ جائے. یہ سر ضروری ہے، بہتر ہے کہ ہائی رائز پہ جایا جائے، لیکن ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ پاکستان کے پاس رقبے کی کمی نہیں ہے. ہمیں پلان جو ہے سب سے زیادہ یہ پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم اپنے شہروں کے ساتھ شہروں کو جڑنے نہ دیں، اس میں ہم سپیس رکھیں.
آپ پوری دنیا میں اگر سفر کریں ٹریول کریں تو وہاں بھی آپ کو ایگزامپلز ملتی ہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ لنڈن ایک بڑا مصروف ترین شہر ہے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو چاروں طرف انہوں نے گرین لینڈ چھوڑی ہے اور گرین لینڈ چھوڑنے کے بعد پھر اگلا شہر شروع ہو رہا ہے. تو اسی طرح ہمارے جتنے شہر ہیں شہروں کے ساتھ شہر مل رہے ہیں, ہمیں وہ سپیس چھوڑ کے ساتھ جو ہے نا شہر بنانے چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں ہاؤسنگ جو سوسائٹیز ہیں انہیں بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ کرنا چاہیے. ہائی رائز جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں لیکن ہم اگر ایک ہی جگہ پر لاہور جیسے شہر میں جو کہ دنیا کی پولوشن سب سے زیادہ وہاں پہ ہو چکی ہے اور اگر وہاں پہ اگر ہم آبادی وہاں پہ بڑھاتے جائیں گے, اور لاہور میں اگر آپ دیکھیں تو رضوان بھائی اس ٹائم کم سے کم لاکھوں مزید گھروں کی ضرورت ہے. جی جی بالکل. تو اگر ہم وہ ساری آبادی لاہور کے مین میں یا جو جتنا لاہور بن رہا ہے اس کے اندر ہی ہم اسے سیٹل کرنے کی کوشش کریں. پولوشن کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ آبادی دیگر شہروں سے بھی لاہور میں آ رہی ہے, پھر اس میں گاڑیوں کی وجہ سے پھر یہ دھواں اور پھر یہ جو نوائز پولوشن جس کو ہم کہتے ہیں, یہ تمام تر چیزیں ہیں جو بیماریوں کا باعث بھی بن رہی ہیں. سر بیماریوں کا باعث بن رہی ہیں. ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پلاننگ بھی چاہیے, پلاننگ پہلے ضروری ہے. سر میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں کہ ابھی اسٹوڈیو آتے ہوئے میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ مجھے بے شمار جگہ پہ ٹریفک کا سامنا کرنا پڑا اور لاہور میں رہنے والے ہر شخص کو یہ چیزیں روز فیس کرنا پڑتی ہیں. تو اگر ہم ہائی رائز پہ جائیں گے, میں یقینی طور پہ ہائی رائز کے خلاف نہیں ہوں, میں یہ چیز کہتا ہوں کہ ہائی رائز بہت اچھی چیز ہے لیکن ہمیں پہلے ہی اگر لاہور کے کئی لاکھ گاڑیاں اگر ہر ماہ بڑھ رہی ہیں یا سالانہ لاکھوں گاڑیاں لاہور میں بڑھ رہی ہیں تو ہمیں اس کے لیے انفراسٹرکچر بھی اسی طرح سے چاہیے. اگر ہم نے انفراسٹرکچر نہ بنایا تو اسی لاہور کو ورٹیکل ہم کنورٹ کرتے گئے تو ہم آنے والے وقت میں بہت سارے مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں اگر پلاننگ کے ساتھ ہم نے نہ بنایا. بالکل ٹھیک ہے, یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہائی رائز بالکل ٹھیک ہے, ضرورت ہے اس کی ہم بنائیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہاؤسنگ پروجیکٹس کی بھی اشد ضرورت ہے چونکہ اس میں گرین لینڈ ہوتی ہے, اس میں پارکس ہوتے ہیں, اس طرح کی امینٹیز جو ہم کچھ ایسی امینٹیز ہیں ناظرین جو ہم صرف ہاؤسنگ پروجیکٹس میں ہی دے سکتے ہیں اور کچھ ایسی امینٹیز ہیں جو ہم ہائی رائز میں دے سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے اپنے شہر کو, اپنے تمام دیگر جو بڑے شہر ہیں, کراچی کی ہم خاص طور پر جب بات کرتے ہیں, ہم نے ان شہروں کو جب مینیج کرنا ہے تو بڑا ضروری ہے پہلے پلاننگ ایسپیکٹ سے دیکھا جائے, پھر اپنی یہ جو پولوشن ہے اس پولوشن کو کنٹرول کیا جائے, پھر ہم اپنی آبادی کو کنٹرول کر سکیں گے. میں سر یہاں پہ آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ سوسائٹیز کو اس چیز کے لیے باؤنڈ کرنا چاہیے کہ پرسنٹیج کے حوالے سے کم 20%, 30% جو ہے یا 40% جو ہے وہ اس کے اندر گرینری لے کے آئیں, اس کے اندر درخت لگائیں, پلانٹیشن اس کے اندر کی جائے, اس کے اندر جو ہے پارک زیادہ چھوڑی جائیں اور اس کے اندر جو ہے ایسا نظام بنایا جائے جو آکسیجن کو پروڈیوس کرے اور وہاں کے رہائشیوں کی صحت کے لیے جو اچھا ہو. تو ان چیزوں پہ ہمیں زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے, جبکہ ہائی رائز جو ہیں ان کے ٹوٹل برعکس جاتے ہوئے ہم وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. یقینی طور پہ پوری دنیا میں ہائی رائز کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پیرامیٹرز کو بھی فالو کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. عاطف صاحب آپ کی جانب آؤں گا, کیا سمجھتے ہیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو کہ ابھی گفتگو یہی ہو رہی ہے کہ یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے تبھی ہم نے ہائی رائز کی طرف ہم موو کر سکتے ہیں, ورنہ تو یہ ایک پریشان کن سچویشن بن جائے گی جس طرح سے ہائی رائز کی طرف ہمارے مارکیٹ جا رہی ہے, ہمارے ڈیولپرز کا رجحان ہے. تو آیا کون سے چیلنجز ہیں جو آپ نے ابھی تک دیکھے کہ فیس کیے جا رہے ہیں اور ان کو سلوشن کس طرح سے نکالیں؟ سب سے پہلے جو فار انسٹنس میں ایک بلڈنگ کی بات کرتا ہوں, اس بلڈنگ کے اندر میں 500 اپارٹمنٹس بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس بلڈنگ میں 500 اپارٹمنٹس ہیں تو اس کا مطلب میں نے اس کے بیک اینڈ پہ ورکنگ کی ہوئی کہ دیر از 500 پارکنگ آف کارز اینڈ بائکس آر دیئر. ٹھیک ہے, ہم نے اس کے لیے بیسمنٹس بنا کے اس کے اوپر وہ کر دیا کہ پارکنگس, اس کے علاوہ ایک پارکنگ پلازا بنایا. یہ ایک اپنے پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ جو باقی پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی کام ایسے ہی ہو رہا ہے. جو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پارکنگ ایسپیکٹ سے جب ہم بات کرتے ہیں پہلا سولوشن پلان یہ ہے کہ پارکنگ کے لیے پلازا سیپریٹ کر دیا جائے اور یعنی اتنی جگہ آپ کے پاس پہلے موجود ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. جو بھی جہاں پہ بھی پروجیکٹس کوئی بھی بن رہا ہے وہ موسٹلی 2 3 4 آپ کو بیسمنٹ سے دیتے ہیں جس میں آپ کی ایزیلی گاڑیاں مینیج ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب جو روڈس کا انفراسٹرکچر کی بات ہوئی, جیسے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے لاہور کے اندر اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی اور یہ چلتی ہی رہے گی, جس میں آپ کے بریجز, انڈر پاسز, اس پہ ورکنگ چلتا رہے گا. سیکنڈ جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے جو ہائی رائز کے اندر آتا ہے وہ کاربن کا آتا ہے کہ کاربن پروڈیوس ہوتا ہے. اس کاربن پروڈیوس کرنے کے لیے ہم نے اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر ہم نے گرین جو اپارٹمنٹس ہیں اس کے کانسیپٹ لے کے آئے. ہم نے ٹیرسز چھوڑے, اس میں ہم نے 2.5 کنال کے ٹیرس ہو رہے ہیں جس میں سب کے سب ہم آرٹیفیشل وہاں پہ وہ اپنا پلانٹیشن ہے چیزیں
اس کے ساتھ جو سینٹرل روڈ ہے اس کے ساتھ ہم نے پلانٹیشن کی, تو وہاں پہ آکسیجن کا اس کے علاوہ جو مین ایشو آتا ہے, جیسے بات ہوئی کہ آپ جب روڈز کے اوپر نکلتے ہیں, دیکھیے ایک ہائی رائز کے اندر اگر 40 اپارٹمنٹ ہیں, 40 لوگ رہ رہے ہیں, 80 لوگ رہ رہے ہیں, گاڑیاں اس میں سے 40 پروڈیوس ہونی ہیں. اب وہ روڈز کے اوپر جب آئیں گی, اب آپ ہمارے جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی سہولتیں ہیں وہ ساری آپ کے میجر سٹیز کے اندر ہیں. کراچی ہے, اسلام آباد ہے, لاہور ہے, فیصل آباد ہے, ملتان. اب جتنے لوگ ہیں جس کے فرسٹ ٹچ پوائنٹس لاہور کو ٹچ کرتے ہیں وہ لاہور کے اندر موو ہو جاتے ہیں, ایسے ہی جو کراچی کے کرتے ہیں وہ کراچی میں موو ہو جاتے ہیں. یا تو ہم اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں, میڈیکل فیسلٹیز لے کے آئیں, کالجز لے کے آئیں, اسکولز لے کے آئیں, جس کی وجہ سے جو سارا اتنا زیادہ ٹریفک پاکستان ادھر لاہور میں آتا ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹ ہو سکے. یہ ضروری ہے جب ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بعد جب لینڈ ہوتی ہے تو یہ اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کسی بھی رہائشی کے لیے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں ان کے پاس اتنی لینڈ, یہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے, اداروں کی یہ ذمہ داری ہے ناظرین کہ اس طرح کے پیرامیٹرز بنائے جائیں کہ اتنی ایک تو لینڈ موجود ہو ہائی رائز بلڈنگ کے پاس تاکہ وہ ایک پارکنگ سپریٹ کر سکیں. جیسے آپ نے بات کی گرینری کا ایک کانسیپٹ ہے, روف ٹاپ گارڈنز وغیرہ بن جاتے ہیں, یہ بڑے ضروری ہیں. پھر اس کے بعد اس بلڈنگ کے اندر بھی ہیلتھ فیسلٹیز بہت ضروری ہیں, جس طرح کے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں ضروری ہیں اسی طرح میرے خیال سے ہائی رائز بلڈنگ میں بھی ضروری ہے. کچھ ایسے فلورز ہیں جو ڈیڈیکیٹ کیے جا سکتے ہیں جس میں آپ ہاسپٹل بنا سکتے ہیں, اسکول کے لیے آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں, کالجز کے لیے. وہ اگر 10 کنال کا پروجیکٹ ہے تو 10 کنال میں ایک فلور آپ پورا ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر, اور یہ ہو بھی رہا ہے سر. بالکل. میاں صاحب آپ کیا کہیں گے, آیا اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پیرامیٹرز ہیں ان کو فالو کیا جائے اور پھر اس کو مانیٹر بھی کیا جائے؟ یہ بڑا ضروری ہے. ہم اپنے پریویس پروگرامز میں بات کرتے آئے کہ قانون تو بن جاتے ہیں مگر ان کی پاسداری نہیں ہوتی, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جب امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوگی تو اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہو پاتی جو میری سمجھ کے مطابق چونکہ مانیٹر نہیں کیا جاتا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر ایک فقدان ہے, اس چیز کو بہتر ہونا چاہیے؟ رضوان بھائی, ایکچوئل اگر ہم اپنی ہسٹری پہ بھی جائیں گے تو ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ ہم بعد میں جا کے جب پرابلم بہت بڑی ہو جاتی ہے تب جا کے سوچتے ہیں اوہ یار اس کا تو ہم حادثے کے بعد احتیاط کا سوچتے ہیں, حادثے کے بعد ہم احتیاط کا سوچتے ہیں. تو سر چیز یہ ہے کہ ابھی ہم جو ہے نا صرف ایک طرف ہی چل رہے ہیں, ہائی رائز کی طرف چل رہے ہیں. آپ کراچی شہر میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو کچرے کے مسائل بہت زیادہ جو نا نظر آئیں گے. اور کراچی میں تو ہائی رائز کے حوالے سے بہت مسائل ہیں, آپ روز آئے دن ہم دیکھتے ہیں کتنے برے حالات ہیں کیونکہ وہ پیرامیٹرز کو فالو نہیں کیا گیا, پیرامیٹرز کو فالو نہیں کیا جا رہا. ہائی رائز کو بری چیز نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہے اگر اس کے پیرامیٹرز بنا لیے جائیں. لیکن اگر یہی بعد میں ہم نے سوچا تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جگہ پہ پرابلمز آ سکتی ہیں. ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ایک تو قانون سازی ہم نے اس کے مطابق کرنی ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن کروانا وہ بہت ضروری ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم آیا ایسا تو نہیں کر رہے کہ دوسرے ممالک کو دیکھتے ہوئے ہم کر رہے ہیں. ہمارے پاس جگہ کی قلت موجود نہیں ہے, ہمارے پاس پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ بہت زیادہ رقبہ ہے. ہم بہت سارے نئے شہر آباد کر سکتے ہیں, شہروں کے 7 شہر بیچ میں سپیس دے کے ہم وہ آگے لے کے چل سکتے ہیں. اور بہت سی چیزیں ہمارے پاس آپشنل ہیں جو ہم لے کے چل سکتے ہیں. اور وہی زمینیں جو ہماری بنجر پڑی ہوئی ہیں, ہماری جو خالی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, اسے ہم استعمال میں لا سکتے ہیں اور وہ بہت بڑی اچھی قیمتوں پہ وہ بک سکتی ہیں. وہاں پہ گورنمنٹ کو ٹیکس مل سکتا ہے اور وہاں پر گرینری جو ہے نا ساتھ لگ سکتی ہے. یہ مبشر صاحب بالکل یہ ضروری ہے, لیکن یہ کرنے کے لیے ضرورت ہے پلاننگ کی. اور پلاننگ میرے خیال سے جس طرح آپ کا ادارہ ہے, آپ کی ایسوسیشن ہے, یہ آپ لوگوں نے ہی پالیسیز بنانی ہے, آپ نے ہی مشورہ دینا ہے حکومت کو, اور حکومت کو بھی چاہیے اس میں سپورٹ کریں. اس پر ہم بات کریں گے ناظرین, لیکن ابھی وقت ایک چھوٹے سے بریک, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کے بعد کی صورتحال, کنسٹرکشن کی صورتحال, ہائی رائز کا جو کانسیپٹ آیا ہے اس کو کس طرح سے بہتر انداز میں چلایا جا سکتا ہے, اور آیا اس کے کیا فوائد اور اس کے کیا نقصانات ہیں, اس پر بھی بات ہم کر رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم گورنمنٹ پالیسیز کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ اب یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے کن پالیسیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں میرے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آل لاہور ریئلٹرز ایسوسیشن جناب میاں مبشر سعید صاحب. ان سے میں بریک سے پہلے بات کر رہا تھا میاں صاحب کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے, آپ کے ادارے کو چاہیے کہ اس طرح کی جو پالیسیز ہیں یا پلاننگ ہے خاص طور پر, وہ پلاننگ کر کے حکومت کو میرے خیال سے یہ پرپوزل دیے جائیں اور تاکہ بہتری کی طرف ہم گامزن ہوں. جی بالکل, ہماری جو ایسوسیشن ہے وہ وقتاً فوقتاً گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرتی رہتی ہے, جس کے لیے ہم یہ چیز کہتے ہیں کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں ساتھ شامل کیا جائے. پالیسیز جب آپ بناتے ہیں تو سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیچ میں شامل کیا جائے, جس سے آپ کی جہاں پہ پالیسیز بنانے میں مدد ملے گی وہاں پر عوام دوست پالیسیز بھی وہ بنیں گی.
تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں جی، میں جب پریزیڈنٹ بنا تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ادارے کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم نے ممبرشپ کا آغاز کیا، ہر ڈیلر کو ممبرشپ دینے کا آغاز کیا، جو کہ ڈائریکٹ جو ہے نا ووٹنگ سسٹم پہ جو ہے نا ہم گئے، ان چیزوں کے لیے بہتری کی. اور سب سے آپ اپنی ایسوسی ایشن میں کوئی الیکشن وغیرہ کرواتے ہیں، یہ اس کا کیا فائدے کیا ہیں اس کے، یہ ممبرشپ کس طرح سے آپ اپنے؟ جی بالکل، سب سے پہلے رضوان صاحب، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ جو لاہور کی تمام ایسوسی ایشنز ہیں وہ چاہے الیکٹڈ تھی یا نان الیکٹڈ تھی، وہ وہاں پر وہ ووٹ ڈالتی تھی، 22 یا 24 لوگ وہ ووٹ ڈالتے تھے، اور لاہور کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب ہوتا تھا، جو کہ یقینی طور پہ آل لاہور ریئلٹرز کا جب نام لیا جاتا ہے تو پورے لاہور کو ریپرزینٹ نہیں تھا کر رہا ہوتا. تو جب ہم اداروں میں جاتے تھے تو اداروں میں جا کے اس چیز کی پرابلم آتی تھی کہ ہم ریپرزینٹ ہی نہیں تھے کر رہے پورے لاہور کو. تو پھر میری جب کیبنٹ آئی تو میری کیبنٹ نے مجموعی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لاہور کے ہر ڈیلر کو ووٹنگ کا رائٹ دیں گے. اور اس ووٹنگ کے رائٹ کے ساتھ جب لاہور کا الیکشن ہوگا وہ اپنے علاقائی الیکشن میں بھی ووٹ ڈالے گا، اور جب آل لاہور کا الیکشن ہوگا تو اس میں بھی وہ ڈائریکٹ ووٹ کا استعمال کرے گا، جس کے لیے اس کی جو مشاورت ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو. ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے یقینی طور پر وہ لوگ آگے آئیں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ صحیح طور پر مذاکرات کر سکیں. اور ہماری مختلف ٹائم پہ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہتے ہیں جی. ہماری عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی مذاکرات ہوتے رہے، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں بھی مذاکرات ہوتے رہے. ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اسحاق ڈار صاحب سے ہمارے مذاکرات ہوئے. اور میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ جب گورنمنٹ میں نمائندوں کو بات سمجھائی جائے، وہ جب سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کریں تو انہیں بات سمجھ میں آتی بھی اور بہت ساری باتیں مانی بھی جاتی ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کوئی ریسنٹ پاسٹ میں کوئی امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے جو پالیسیز کے حوالے سے آپ نے بات کی، یا جو ہمارے مسائل ہیں اس کے سلوشن کے حوالے سے کوئی امپلیمنٹیشن بھی ہوئی اداروں میں؟ جی بالکل، میں نے ایک تو آپ کو 7E کے حوالے سے بتایا تھا جس میں ریلیف ملا تھا اور کافی چیزوں میں بہتری بھی آئی تھی. اور اس کے حوالے سے ابھی جو چیزیں ہیں، کیونکہ ابھی جو گورنمنٹ ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہے، خود چیزیں ابھی سیٹل کر رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ضمنی الیکشن جو ہیں ان سے وہ گزری ہے. تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیونکہ دبانگ فیصلے کرنے کے حوالے سے وہ جو ہے نا وہ بہت اہم جانے جاتے ہیں. تو امید کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے بہتر فیصلے وہ کریں گے، اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی وہ بہتری کے ساتھ فیصلے کریں گے. اور ٹیکسوں میں بھی ایسا ریلیف ملے گا جس پہ کہ گورنمنٹ کو بھی ٹیکس ملیں اور جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بھی جنریٹ نہ ہو. بالکل ٹھیک. تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ سے بہت سارے لوگوں کو امیدیں وابستہ ہیں، اور کیونکہ ابھی جو ہے سرمایہ دار جو ہے وہ تھوڑا سا گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھ رہا ہے. بالکل، کیونکہ میاں صاحب آپ دیکھیے الیکشن سے پیچھے جو عرصہ گزرا ہے خصوصی طور پہ وہ جو 6 سے 8 مہینے تھے اس پہ بہت انسٹیبلٹی رہی، جس کی وجہ سے لوگوں کی ساری نظریں الیکشن پر تھیں کہ الیکشن کے بعد اسٹیبلٹی آئے گی، اوورسیز کا ٹرسٹ جو ہے وہ بحال ہوگا، اوورسیز پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرے گا. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو وابستہ ہیں، لہٰذا لوگوں کو انتظار بھی اس حوالے سے ہے کہ کیا کوئی عوام دوست پالیسیز آ رہی ہیں. اس حوالے سے بھی کوئی آپ کی گفتگو ہوئی ہے؟ جی بالکل. میں ایک تو جہاں پہ آپ نے اوورسیز کی بات کی، میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں. آج کل جو 7E کی بہت زیادہ بات گردش کر رہی ہے، 7E کے حوالے سے کوئی بھی 7E کا قانون جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی پہ لاگو نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے اگر اوورسیز پاکستانی کوئی بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرتا ہے تو ان کے لیے خصوصی ریلیف یہ ہے کہ وہ انہیں استثناء حاصل ہے 7E کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ اوورسیز پاکستانی کو جو ہے جی یہ ریلیف دی گئی ہے، اور مختلف FBR میں جو ریلیف دی گئی ہیں اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے وہ بھی کافی زیادہ ہے. لیکن ابھی میں آپ کو پھر یہ چیز بتاؤں گا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے ڈائلاگ جو ہو رہے ہیں اس میں گورنمنٹ صرف فوکس اس چیز پہ کر رہی ہے کہ IMF کی طرف سے انہیں کیا جو معاملات آتے ہیں اور کیا انہیں ڈکٹیشن آتی ہے یا کیا ان پہ پریشر آتا ہے. ان کی یہ کہنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز کی کوشش کریں گے کہ برڈنز جو ہیں وہ عوام پہ نہ آئیں اور ان امپلائمنٹ جنریٹ نہ ہو. ہماری جو بجٹ بنانے میں جو ہوگی کوشش وہ یہی ہوگی. لیکن یقینی طور پر جیسے یہ گورنمنٹ کا بجٹ آئے گا، بجٹ کے ساتھ جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی آپ فائنل ڈیسیژن جو ہے اسے ہی کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ بالکل یعنی بجٹ سے وابستہ ہیں اوبیسلی ساری چیزیں اور اس پر پلاننگ جاری ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. عاطف صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کیا کہیں گے چونکہ جب ہم IRS کی بات کرتے ہیں تو اس میں میٹیریل کاسٹ جو ہے بہت میٹر کرتی ہے، بڑا اہم نقطہ ہے.
اور بہت سے ہم نے بلڈرز ایسے دیکھے جو چونکہ اب جو ٹرینڈ ہے 3 سے 4 سال میں بلڈنگ کو ڈیلیور کرنے کا اور آسان ایک ساتھ پر اپارٹمنٹ دینے کا، وہ پہ ڈیلیور اس وجہ سے بھی نہیں کر پائے چونکہ مٹیریل کاسٹ بڑھ گئی اور انہوں نے وقت پر اپنی ڈیولپمنٹ کا کنسٹرکشن کا آغاز نہیں کیا، اور شاید جتنی اضافہ ہو چکا ہے مٹیریل کاسٹ میں وہ ڈیلیور کر بھی نہ پائیں. تو یہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح سے مینیج کر سکتا ہے ایک ایسا بلڈر جو بلڈنگ بنانا چاہتا ہے یا آسان ایک ساتھ پر اپارٹمنٹ دے سکتا ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنی فیزیبلٹیز کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. جب اس کی فیزیبلٹیز آ جاتی ہیں تو وہ اس میں مٹیریل کاسٹ بھی، اس میں فنیشنگ کاسٹ بھی، اس میں جو اس کے اندر اپلائنسز لگنی ہیں وہ بھی، وہ سب کی کیلکولیشن اس کے سامنے آتی ہے. اور ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد اس کیلکولیشنز کو ریوائز کیا جائے. ٹھیک ہے. آپ آج میں نے اگر ایک بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنا ہے، آج اب میں فیزیبلٹیز بنا رہا ہوں اور میں نے 4 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد میں کنسٹرکشن شروع کرنی ہے، تو وہ بڑی فیزیبلٹی بالکل کام نہیں کرے گی. مجھے اگین ساری کیلکولیشنز کرنا پڑیں گی. تو سب سے پہلے ہمیں ایک جو فیزیبلٹی بنا لی، ہم یا تو یہ کرنا ہے کہ دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے چل رہے ہیں. آج فیزیبلٹی کے اوپر ورکنگ ہو گئی، ساری کاسٹنگ ہو گئی، سب کچھ آ گیا سامنے، پرائسز آ گئی، اوکے. سیکنڈ ساتھ ہی ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دیا تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ یہ بات ہو جائے گا. لیکن اگر میری کیلکولیشنز 1 سال کے پہلے کی ہیں اور میں آج کام کر رہا ہوں تو مجھے ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس کے بعد جو جب آپ اپارٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں میٹیریل کاسٹ بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے ایسکلیشن کاسٹ ڈالی. جی ہاں. وہ ایسکلیشن کاسٹ کے اوپر فار انسٹنس اگر 2 کروڑ کا اپارٹمنٹ تھا تو ان کو 40-50 لاکھ روپے ایڈیشنل دینے پڑے. وہ ڈیولپر کا قصور نہیں ہے، وہ اس نے اوبیسلی وہ جو فیزیبلٹیز بنائی تھیں وہ ان کا قصور ہے. ٹھیک ہے. اور وہ یعنی پھر تو یہ ایک فائنینشیل مینجمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو لیک آف فائنینشیل مینجمنٹ ہے. چونکہ وقت پر اگر ڈیلیور کرنا ہو، اگر چونکہ فائنینشیل مینجمنٹ تو میرے خیال سے کسی پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے سے بنانے سے پہلے بننی چاہیے، اور وہ اگلے 3-4 سال کا جو پلان دیا جا رہا ہے اس کے مطابق یہ پالیسی بننی چاہیے تاکہ یہ ایسکلیشن چارجز نہ دیے جائیں، یعنی ہڈن چارجز کوئی نہ دیے جائیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے عاطف صاحب جو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو ٹرسٹ ہم پر خراب ہوتا ہے جب بعد میں اس طرح کے چارجز اور ہڈن چارجز بتائے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو فائنینشیل مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ پہلے اس طرح کی پالیسیز ڈکلیئرڈ ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور جو ڈیولپرس کے اوپر کام کر رہا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے مارکیٹ سے کہ بہت سے ڈیولپرز نے اسکلیشن کاسٹ چارج کیا، بہت سے نے نہیں کیا. اب جنہوں نے نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اپنی فیزیبلٹیز کے اوپر، فائنینشیلز کے اوپر، اکاؤنٹس کے اوپر اس پہ ورکنگ کی تھی. وہ جب ورکنگ تھی ان کو پتا تھا کہ اب دیکھیں نا، آپ کو بھی پتا ہے کہ ڈالر کی پرائسز، فیول کی پرائسز، آنے والا جو ٹائم ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں آپ کے ڈالر کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ کا اسٹیل ہے، آپ کا سیمنٹ ہے، آپ کا جو بھی کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ سارا ڈالر کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ ڈالر کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ مجھے اس کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے فائنینشیلز کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی فیزیبلٹیز کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک چیز ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ جب ہم صرف ایک کنسٹرکشن کی بات کریں. ٹھیک ہے. سیکنڈ اس کے ساتھ مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میری فنیشنگ کی کاسٹ کیا آئے گی. ٹھیک ہے. بہت سے ڈیولپر کنسٹرکشن تو کر لیتے ہیں لیکن وہ اڑ جاتے ہیں فنیشنگ کے اوپر آگے. تو فنیشنگ کی فیزیبلٹیز پلس کنسٹرکشن کی دونوں پیرلل چلنی چاہیے. پھر آپ جب وہاں پہ آپ نے دے دیا، آج آپ اپارٹمنٹ ڈیلیور کر دیا، اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو ایشوز آتے ہیں اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر کیا ایشوز آتے ہیں؟ سم ٹائمز آپ کا لیکیج آ جاتا ہے، سیوریج کے ایشوز آتے ہیں. سم ٹائمز آپ کے لیکیج کے اور سیوریج کے ایشوز آ جاتے ہیں. اس کے لیے پراپر ایک بیک اپ پلان کی بھی ضرورت ہے. بالکل ایسی ہے. پھر جو بھی پروجیکٹس اس میں فائر فائٹنگ سسٹم جو ہے اس کا ایک بہت بڑا رول پلے ہونا چاہیے، لگنے چاہیے. بہت سے ڈیولپرس لگا رہے ہیں، کچھ نہیں لگا رہے. تو جو ہم پروجیکٹس ڈیل کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. ہم ہر 3 مہینے کے بعد اپنی فیزیبلٹیز کو ریوائز کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو کنسٹرکشن پلان، اکارڈنگ ٹو دا نیو پرائسز. تو یہی ہے وجہ کامیابی کی. بالکل ٹھیک ہے. اور میاں صاحب آپ کی جانب آؤں گا، ہائی رائز کی جو کہ بات ہو رہی ہے، ہم کراچی میں بھی آئے دن دیکھتے ہیں بلڈنگز میں آگ لگ جاتی ہے. چونکہ یہ ایک رسک ہے ایک بہت بڑا ہائی رائز، جب اگر ان پر پراپر پیرامیٹرز کو فالو نہ کیا جائے، اور پیرامیٹرز پہلے بنائے جائیں یہ بڑا ضروری ہے. اور پھر کوئی قوانین ہوں، کوئی مانیٹر کرنے والا ہو. جب کوئی مانیٹر نہیں کیا جاتا یا اس طرح کے قوانین نہیں بنتے تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس پر کوئی ورکنگ جاری ہے؟ آپ کو لگتا ہے اس کے حوالے سے کوئی اتنے جو حادثے ہو چکے ہیں اس کے بعد، حادثات کے بعد ہی کوئی بہتری آئی ہو؟ رضوان بھائی، سب سے پہلے تو میں یہاں پہ یہ چیز کہنا چاہوں گا، انفارچونیٹلی دیکھیں بہت ساری چیزوں پہ جہاں پہ بہتری لانے کی ضرورت ہے وہاں پہ اس میں بھی ہے. ہمیں اگر کوئی بندہ بھی حجام کی دکان کھولنے کے بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حجام ہے. کوئی بھی اگر بندہ اسی طرح سے ڈیولپر بننا چاہتا ہے یا کوئی ہائی رائز بنانا چاہتا ہے، خود بھی ذمہ داری ہے ڈیولپرز کی، بلڈرز کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ خیال رکھیں سر کوئی اس کا سرٹیفکیٹ ہی موجود نہیں ہے. آپ نے ایک پلمبر لگایا، پلمبر کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے سر. وہ آ کے آپ کے گھر میں پتہ لگے گا، تب پتہ لگے گا یا تو آپ کا گھر ٹھیک ہو جائے گا یا بالکل
वो सारी कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगी। सर इसी तरह से जितने भी लोग हाई राइज भी बना रहे हैं या जितने लोग डेवलपर हैं, उन्हें सबसे पहले जब नक्शा पास किया जाता है, मैं ये चीज सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले इस चीज को इंश्योर करने की जरूरत है कि उसके पास कोई ऐसे सिविल इंजीनियर मौजूद हैं और उसके पास जो प्लॉट तो उसने ले लिया है, जिस पे उसने नक्शा पास करवा लिया है, अब उसके पास बकाया फंड्स मौजूद हैं या उसने लोगों से किस्तें लेके ऊपर बनाना है। तो अगर उसने फंड्स जनरेट करना है किस्तें लेके और एक साथ जो है वो लेट हो गई या बिकना लेट हो गया, 60% बिका, 40% नहीं बिका, तो वो 40% के जो फंड्स थे वो उसके पास जनरेट ही नहीं हो सके, इसलिए वो उसे मुकम्मल नहीं कर सका। इस दौरान जो है वो फ्लक्चुएशन जो है वो ज्यादा हो गई, डॉलर ज्यादा फ्लक्चुएट कर गया, ऊपर हो गया। वो जो 60% जिन्होंने पैसे दिए उनका क्या गुनाह है? और आप बहुत सारे लोगों को ये चीज देखेंगे कि इन चीजों में फंसे और बाद में उन पे पैसे लगाए। बिल्कुल बड़ा जरूरी है मियां साहब कि जो बिल्डर है या जो डेवलपर है उसके पास अपने फंड्स पहले मौजूद हों कि उस बिल्डिंग को वो डिलीवर कर सके। तो तभी ये आपने देखा होगा रिसेंट पास में जब ओवरसीज के साथ जब हमारे प्रोग्राम्स भी हुए तो उन्होंने यही कहा कि जी हम ट्रस्ट किस पर करें। अब एक ये बड़ा अलमिया है कि उनका सवाल है कि ट्रस्ट किस पर करें, कैसे शनाख्त करें कि ये बिल्डर या ये डेवलपर हाउसिंग प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा या हाई राइज प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा, इसकी शनाख्त कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें, इस पर बात करेंगे। भी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं तो शनाख्त कैसे करनी है बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इस पर हम बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पे। अवाम दोस्त पॉलिसीज़ कब आएंगी रियल एस्टेट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, इस पर भी बात हो रही है। और आया हमारे इदारों का रुझान इस तरफ है, हमारी हुकूमत का रुझान इस तरफ है, इस पर भी बात हो रही है। मगर इसके साथ साथ हम ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात अपने हर प्रोग्राम में करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो ये है कि हमने ट्रस्ट किस पर करना है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये डेवलपर डिलीवर करेगा अपने प्रोजेक्ट को, ये बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करेगा, काम करेगा, इसके पास इसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि ये हमारी जमा पूंजी को सिक्योर कर सकता है, हमारी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकता है। ये आइडेंटिफाई किस तरह होता है? मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मियां मुबशर साहब। मियां साहब क्या कहेंगे, किसी डेवलपर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किस तरह से करें? देखें, सबसे पहली बात तो ये है जी कि जो काम गवर्नमेंट का है ना, हमें वो काम सबसे पहले गवर्नमेंट ही अगर करे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है, वरना हम किसी के भी पास्ट को देखते हुए उस पर जो है ना डिसीजन कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि जहां पर भी कोई डेवलपर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करता है वहां पर कोई ना कोई उसकी बाउंडिंग रखी जाए कि अगर वो उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल ना करे और लोगों को डिलीवर ना करे और तो गवर्नमेंट खुद उसे टेक ओवर करते हुए खुद उसे मुकम्मल कर सके और उसकी इतनी सिक्योरिटी और इतनी चीजें। मैं आप देखें रिजवान भाई, आप अगर गौर करेंगे तो एक बुरा डेवलपर जो है वो बहुत सारे लोगों की नस्लों का कैरियर तबाह कर सकता है, और एक अच्छा डेवलपर जो है वो बहुत सारे लोगों को तरक्की की बहुत सारी मनाजिल तय करवा सकता है। मैं यहाँ पर ये चीज समझता हूँ कि एक मैं एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, जो कि एक लाहौर के बड़े नौजवान डेवलपर हैं चौधरी औरंगजेब साहब, जिन्होंने के कुछ साल पहले लाहौर में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया। उन्होंने ना सिर्फ बेशुमार लोगों को अपना घर दिया, चंद एक साथ पे उन्होंने अपना घर दे दिया बेशुमार लोगों को, बल्कि उन्होंने बहुत सारे हजारों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, लोगों के लिए वो काम किया जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए था। तो उन्होंने वो काम जो है ना किया। तो मैं ये चीज समझता हूं कि जहां पर अगर आप देखेंगे कि एक डेवलपर जो है अगर बुरा डेवलपर है तो वो बहुत सारे लोगों की जो जमा पूंजी है उसे बर्बाद कर सकता है। अच्छा डेवलपर है तो इस चीज को डिटर्मिनेट करने के लिए सर्टिफाइड करना चाहिए बेसिकली गवर्नमेंट को। तो एक तरह से मियां साहब इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि कोई जो अच्छा डेवलपर है या जो मजबूत डेवलपर है जो काम करना चाहता है मार्केट में, वो लोगों के लिए मौके पैदा करता है, वो लोगों के लिए आसानी पैदा करता है, वो रिहाइश एतबार से हम देखें या फिर कारोबारी एतबार से देखें, वो अपने टीम को साथ लेके चलता है, अपने बिल्डर्स को मौके पैदा करता है कारोबार के। जिस तरह अगर मैं यूं कहूं कि अपनी अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट की हम बात कर लें, जिस तरह आपने चौधरी औरंगजेब साहब की बात की, तो जो बिल्डर्स होते हैं उनको मौके दिए जाते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, नए से नए अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, और जो बायर होता है उसके लिए भी आसानी पैदा की जाती है। जो परसेंटेजेस होती हैं, यानी हम यूं कहें जिसमें डेवलपर्स अपना फायदा बहुत देखते हैं, यानी जो गैप्स होते हैं, यही गैप आता है ना कि जब मटेरियल कॉस्ट जब बढ़ जाती है तो महंगा कर दिया जाता है, प्रोडक्ट को, अपने प्रोजेक्ट को महंगा कर दिया जाता है।
تو اگر اس کو بھی آپ فنڈ اپنا استعمال کریں اور ڈیولپر کے پاس اتنی فنڈنگ ہو کہ وہ اپنا فنڈ استعمال کر کے ڈیلیور کر سکے اور لوگوں کو آسانی پیدا کر سکے, ان کو آسان پیمنٹ پلان دے سکے, تو یہ بھی ایک میرے خیال سے شناخت کرنا اس اعتبار سے بڑا آسان ہو جائے گا. جی بالکل, میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپر ہے اس کے لیے فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے اس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جو ایگزامپل ابھی میں دے رہا تھا اسی میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک چیز کی سمجھ لگے گی کہ جہاں پر لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہوا, ان ڈیولپر کو جو چودھری اورنگزیب صاحب ہیں ان کو اس چیز کا فائدہ اس طرح سے ہوا کہ اس ٹائم وہ لاہور کے اندر جو بھی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں, لوگ انتظار میں ہوتے ہیں, ان کا پروجیکٹ لانچ کرتے ہی بک جاتا ہے. تو جہاں پر لوگوں کو فائدہ ہوا وہاں پر انہیں بھی فائدہ ہوا. لیکن ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی ہے, ڈیولپرز کو بھی یہ چیز جو ہے نا سوچنی چاہیے کہ اگر آپ مناسب پروفٹ پہ اگر آپ کام کریں گے اور عوام دوست پالیسیز اگر وہ بھی دیں گے تو لوگ آرام سے اسے کر سکیں گے. لیکن ان کی فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے اگر وہ اچھی ہیں تو وہ کامیاب ہوں گے, جو کہ کسی بھی بزنس کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے. لیکن اور وقت پر ڈیلیور کیا جائے, جس طرح کے پیمنٹ پلانز دیے جاتے ہیں وقت سے پہلے جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں, اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے پاس وہ لینڈ موجود ہوتی ہے, جب آپ کے پاس اسپیشلی کوئی پلان موجود ہوتا ہے, تبھی امپلیمنٹیشن ہوگی. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس کے اپوزٹ اگر کوئی ایسا ڈیولپر آ جائے جس کے پاس فائنینشیل مینجمنٹ نہیں ہے, اس کے پاس فنڈز اکٹھے بھی ہو جائیں گے تو وہ لوگوں کے پیسہ اکٹھا کر کے لینڈ خریدی جاتی ہے اور پھر وہ پیسہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے, ڈیلیور ہوتا نہیں ہے پروجیکٹ, پھر اس سے اوورسیز کا ٹرسٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. میں اس لیے یہ چیز کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام جو کرنے والا ہے, وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والا ہے یا کوئی بھی کام کرنے والا ہے, اس کے پاس کوئی نہ کوئی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کے پاس کوئی نہ کوئی اس چیز کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ اگر وہ پروجیکٹ مکمل نہ ہو تو گورنمنٹ اس پروجیکٹ کو مکمل کر سکے. یہ چیز جو ہے اس چیز پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جس سے آپ کے اوورسیز کا جو اعتماد ہے وہ بھی بڑھے گا اور جو لوگ ایسی کالی بھیڑیں ہمارے اندر موجود ہیں وہ بھی شناخت ہو سکیں گی اور انہیں نکالا جا سکے. بالکل, یعنی اس میں گورنمنٹ کا بڑا اہم کردار ہے. اور میں مبشر صاحب جاتے جاتے پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ کی جو یہ ایسوسیشن ہے اس کی جانب سے بھی کوئی مضبوط اقدام اٹھائے جائیں اور اس طرح کے لوگوں کو مانیٹر کیا جائے, بلکہ آپ ڈیولپرز کے حوالے سے بھی آپ رپورٹ پیش کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کو مشورہ دے سکتے ہیں اور گورنمنٹ اس پر عمل درآمد کر کے, میرے خیال سے یہ بڑا ایک آسان فارمولہ ہو جائے گا کہ اس میں آئیڈینٹیفائی بھی کیا جا سکے گا, اس پہ مانیٹر بھی کیا جا سکے گا, اور اس میں جن ڈیولپرز کو سپورٹ کی ضرورت ہے, جو کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو گورنمنٹ سپورٹ بھی کر سکتی ہے. جاتے جاتے میسج کیا دیں گے دیکھنے والوں کو؟ جی بالکل, میں دیکھنے والوں کو میسج یہ دوں گا کہ جو بھی ریئل اسٹیٹ میں, پہلا نمبر تو میں یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹائم جو ہے اگر آپ پاکستان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں گے تو جب بھی ریئل اسٹیٹ میں ڈپ آئی ہے, دیکھا یہ گیا ہے کہ بائنگ کا ٹائم وہی ہوا ہے جن لوگوں نے اس میں بائنگ کیا ہے اس میں انہوں نے سب سے زیادہ پروفٹ کمایا. اور ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ ٹائم بائنگ کا ہے, سیلنگ کا نہیں ہے. اگر سیلنگ جو بھی کرتے ہیں اس ٹائم میں وہ الٹیمیٹلی دیکھیں گے کہ وہ نقصان میں رہیں گے. اور دوسرے نمبر پہ کسی بھی پروجیکٹ میں اپنی انویسٹمنٹ کریں, ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ کریں جس جگہ پہ آپ کو ان کی پاسٹ ہسٹری جو ہے وہ بہتر نظر آئے, اور جس ڈیلر کے ساتھ بھی کام کریں آپ یہ دیکھیں کہ آیا وہ رجسٹرڈ ڈیلر ہے یا نہیں ہے. اپنی تھوڑی سی کمیشن بچانے کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہ کریں جو کہ بڑی عید کے قصائیوں کی طرح ہوں اور جو بکرے کو ضائع کر دیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, بڑا زبردست میسج تھا اور اس میں بڑا ضروری ہے ناظرین آپ یہ خود بھی اپنے طور پہ بھی انالیسس بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی ریئلٹر کے تھرو کام کر رہے ہیں, کسی ڈیلر کے تھرو کر رہے ہیں, تو آپ کا کنسلٹنٹ اچھا ہونا, اپ ٹو ڈیٹ ہونا اور اس کو کم از کم مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لہٰذا آپ کا جو کنسلٹنٹ ہے یہ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے, اور ہم اپنے پروگرام کے ذریعے ان کنسلٹنٹس کو, ان ریئلٹرز کو بھی میسج دیں گے کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کا جو مشورہ ہے, ہمارے دین میں مشورہ تو صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے, تو مشورہ ایسا دیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں آپ کے بائر کی وہ سرخرو ہوں, ان کے لیے آسانی ہو, نہ کہ ان کی نسلوں کے لیے مشکلات کا سامنا ہو. عاطف صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گا, میں ایک بات صرف ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک سرٹیفکیٹ آل لاہور ریئلٹرز ایسوسیشن کی طرف سے جاری کرنے جا رہے ہیں, جس میں لاہور کے جتنے بھی ڈیلر ہوں گے, جو رجسٹرڈ ڈیلر ہوں گے, ان کا پتہ چل سکے گا کہ یہ آل لاہور ریئلٹرز ایسوسیشن کا رجسٹرڈ ڈیلر ہے, اس کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں, جس کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی آسانی ہوگی. ہماری ویب سائٹ پہ بھی وہ لوگ اویزا ہوں گے, اور لوکل جو کام کرنے والے ہیں, یہاں پہ پاکستان میں جو خریداری کرنے والے ہیں, ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. یہ ایک اچھا قدم ہے, بلکہ چونکہ اب لاہور کے حوالے سے یہ سارا اقدام اٹھا رہے ہیں, اس سے یہ ہے کہ ایک اوورسیز پاکستانی یا کوئی لوکل پاکستانی جو پاکستان میں مقیم ہے
उसके लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी। वो रिकॉर्ड देख सकता है किसी भी रियल्टर का और वो वहां से इंफॉर्मेशन ले सकता है उस रियल्टर की कि उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। और मेरे ख्याल से आपका इदारा भी मॉनिटर कर रहा होगा अपने तमाम ना सिर्फ हम उसे मॉनिटर करेंगे बल्कि अगर उसके खिलाफ कोई ऐसी कंप्लेन आएंगी या वो कोई ऐसा मामला करेगा तो हम उसे अपनी वेबसाइट पे ब्लैक लिस्ट भी करेंगे उसे हम, बिल्कुल, ताकि ऐसी काली भेड़ें अगर कोई बीच में शामिल हो तो उन्हें भी उनका एहतसाब किया जा सके और निकाला जा सके। जबरदस्त, ये ऐसा इकदाम है और इस तरह के ही इकदाम हमें जरूरत है कि इदारे करते रहें, फिर उसके बाद गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह ये वक्त लगेगा लेकिन ये बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। आतिफ, क्विकली आप क्या कहेंगे देखने वालों को हाई राइज के हवाले से खासतौर पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहले उसके लिटिगेशंस को देखें, वो प्रोजेक्ट लिटिगेशन में तो नहीं है, उसकी क्लैरिटी है। और दूसरी जो पॉलिसीज़ के ऊपर बात हो रही है, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो जब उसका एक फ्लोर बना लेते हैं, LDA इज देयर, वो आके चेक करते हैं, उसके बाद हमें नेक्स्ट उसकी फ्लोर की अप्रूवल मिलती है। ठीक है, एक बात ये। दूसरा ये कि पाकिस्तान में सबसे पहले डेवलपर हम हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर लाइव CCTV दे रहे हैं। अच्छा। पूरी दुनिया में आप जहां मर्जी बैठ के हमारी कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका पैसा जहां आया वहीं लगा। हमारा वो काम नहीं है कि हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में चले गए और एक जगह पैसा दूसरा और एक जो पहला प्रोजेक्ट हाँ, बिल्कुल, बिल्डर्स को जरूरत भी ये है कि वो जो कंस्ट्रक्शन देखें, जो काम करने वाले लोग हैं गवर्नमेंट को भी चाहिए और हमारे दीगर इदारों को भी चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। जो काम नहीं करने वाले उन काली भेड़ों की शिनाख्त करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी सवालात हैं, वो सवालात हमें हमारे फेसबुक के ज़रिए भेज सकते हैं। आपके सवालात को हम अपने प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे और आपके कंसर्न्स हमारे कंसर्न्स हैं, इंशाल्लाह उनको हम दूर भी करेंगे। और आप अपनी सरमायाकारी किस तरह से महफूज अंदाज में पाकिस्तान में कर सकते हैं, इसके हवाले से भी हम बताएंगे। चूँकि देश तो आखिर अपना है, हमने इसका ख्याल भी रखना है और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है नाज़रीन जिसके दोस्त हमेशा से कम रहे हैं और दुश्मन ज़्यादा रहे हैं, लिहाजा हमने अपने घर का ख्याल भी रखना है। और पाकिस्तान के मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, रियल एस्टेट के मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। आने वाले प्रोग्राम में मज़ीद इस पर बात करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।